सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। शायरी को हमारे रऊसा ने, दरबारों ने उनकी सरपरस्ती की। उनकी आबियारी ना करते तो आज ये उर्दू वहीं जहाँ पनपी थी वहीं सर उठाया तो वहीं ख़त्म हो चुकी होती। गालिब के भी वजीफ़े बंधे हुए थे और उस्ताद ज़ौक़ तो खैर उनके बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी और उनके उस्ताद थे। खैर हिंदुस्तान में जो उर्दू पनप रही है उनमें फ़िल्मों का मेरे ख़्याल में 80% रोल मैं फ़िल्मों को दूंगा और 20% रोल दूंगा गज़ल सिंगर्स को। उर्दू तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं। आप सिर्फ मुशायरों के हवाले से देख लीजिए अगर कि मुशायरे पहले ज़माने में या जब शुरुआत हुई मीर गालिब के ज़माने में शायद इतने मुशायरे नहीं होते, तो नशिस्तें वगैरह हुआ थे, अपने शहर तक महदूद था या आसपास किसी नवाब के दरबार में उन्होंने एक महफिल हो गई। लेकिन आज मुशायरे, आज के मुशायर का मसरूफ़ तरीन शायर जो पूरे महीने शायद ही कोई उसका दिन खाली हो, 2-2 3-3 महीने की डेट्स खाली नहीं होती। मैं बाहर मुशायरे में कहीं से लौट के आया 2-3 दिन के बाद, तो मैं अपने ऑफिस गया तो मेरे चंद दोस्त मेरे पास दौड़ते हुए कहने लगे, साहब आप इतनी अच्छी शायरी करते हैं, आपने कभी बताया नहीं, आपने कभी हम लोग को नहीं सुना। हमने कहा अरे नहीं भाई, क्या बात हुई, क्या? अरे साहब वो कहने के आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आपका शेर पढ़ता हुआ नज़र आया, उसको अब लोग चला रहे हैं, 3 दिन से चल रही हो बाइट आप कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। एक मतलब चंद शेर ये देखिए कि ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। और शेर समाना है कि अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। और शेर बतौर ख़ास समात फरमाई कि हमारे बस में कब था, हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर, हमारे बस में कब था, वरना हम तो जिंदगानी भर लिबासे जिस्म से ऐ ज़िंदगी तुझको जुदा रखते। लिबासे जिस्म से ऐ ज़िंदगी तुझको जुदा रखते। और गज़ल का इसमें एक शेर हो गया है समात फरमाए कि वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा। वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुब्तला रखते। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। तू मुझे सोचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। ओ तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े। तेरी आँखों से कलियाँ खिले,
बादल उड़े, देख ले जो तेरी चाल को, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे, खुद बखुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आंखें। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक़ कानपुर के एक मुअज़्ज़िज़ घराने से रहा, जहाँ इल्मी और अदबी गुफ्तगू रहती थी। ख़ास करके हमारे ननिहाल का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही शायराना माहौल था। हमारे नाना शेर व सुकन का हमने शौक़ था। मामू जान हमारे बाकायदा शायरी करते थे, लेकिन अदबी महफ़िलों या मुशायरों उशारों से लगभग अपनी तस्कीन के लिए करा करते थे। और मुझे भी क्योंकि कॉलेज की एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लिया करता था, कॉलेज के फंक्शंस होते थे, कॉलेज के जितने भी फंक्शंस में होते थे तो उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लिया करता था। उस दिनों मुझे एक शायराना क्योंकि शायराना माहौल मिला था घरेलू, तो इसलिए कुछ फ़िल्मी नगमों से ज़्यादा मुझे उनसियत थी। तो फ़िल्मी नगमों के ऊपर कुछ पैरोडियाँ टाइप की बना के मैं कॉलेज के ज़माने में अपने टीचरों को पैरोडियाँ बनाया करता था। उसके बाद फिर शायरी का ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ और इस माहौल में आके हमने फिर पता नहीं किस लम्हे मेरी शायरी का आगाज़ हो गया, मुझे ख़ुद पता नहीं है, लेकिन 70s की बात है, 72 73 की, कि हमारे कानपुर में एक मुशायरा हुआ करता है इंडो पाक पैमाने मोती झील का। तो उसमें हमारी मुलाकात हमारे खालू के ज़रिए कुंवर मैन सिंह बेदी साहब से कराई गई। तो मेरी आवाज़ अच्छी थी तो मैंने फैज़ अहमद फैज़ की ग़ज़ल पढ़ी। एक छोटा सा सेमिनार था दिन में, तो कुछ वक्फ़ा था, तो उन्होंने कहा करेंगे भाई कोई हसन आज़मी, उस वक्त मैं नहीं था, मैं सैयद कमरुल हसन हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ सुनाओ बेटे। तो मैंने फैज़ अहमद फैज़ की ग़ज़ल उसी अंदाज़ में जिस तरह मेहदी हसन ने गाई है मैंने सुनाई कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो वो गज़ल इतनी अच्छी लगी और उसकी अदायगी उन्हें इतनी पसंद आई कुंवर मैन सिंह बेदी साहब मरहूम को, कि उन्होंने कहा मियाँ ये तो तुमने अदायगी कर ली, लेकिन कुछ शेर मेरे भी इसी ज़मीन में है, अगर तुम इसे पढ़ के सुनाओ तब मैं जानूँ। तो उन्होंने उसी वक्त शेर बोले, मैं लिखने लगा और लिख के 3-4 शेर मैंने उसी अंदाज़ में, उसी लहजे में मैंने सुना दिए। मुझे एक शेर भी याद है कुंवर मैन सिंह बेदी साहब का, उस ज़माने उसी दिन से मुझे याद हो गया। शेर सुगन का इतना ज़ौक़ था कि हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल, हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो जब है कि सीने के आर पार चले। और वो शेर भी मुझे ऐसा छुआ कि बस उसके बाद से बाकायदा मुझे शेर सुगन की तरफ इतना माइल किया। और कुंवर मैन सिंह बेदी साहब को भी मेरे अंदर उनकी नज़र की दात के उन्होंने तलाश लिया कि इसके अंदर एक कहीं शायर छुपा हुआ बैठा है। तो उस वक्त हमारे असातिज़ा जो कानपुर जिगर एकेडमी के ताल्लुक़ से हुआ करते थे, शारिक यानी साहब, जलील फतेहपुरी साहब, फ़ना निज़ामी साहब, हक बनारसी साहब और शायर फतेहपुरी साहब, तो उन्होंने उनके हवाले किया, भाई ये बच्चा तो बहुत ज़हीन लगता है और इसको ज़ौक़ शौक़ है, भाई इसको संवारिए, आप लोगों के हवाले करके जा रहा हूँ और इसको संवारिए, ये बहुत अच्छा शायर निकलेगा। एक चीज़ और बताता चलूँ कि मेरे उस्ताद जो हमें हलीम कॉलेज में जिन्होंने उर्दू मुझे पढ़ाई, मैं फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि नशूर वाहिदी साहब ने हमें उर्दू पढ़ाई, जो इस सैयद के बहुत बड़े शायरों में इनका शुमार हुआ करता है। तो उसके बाद से फिर ये शेर व शायरी का हमारा ज़ौक़ शौक़ शुरू हो गया और बाकायदगी के साथ मैं अपना शेर वेर कह के ले जाता था और उस पर काट पीट किया करते थे हमारे असातिज़ा। शायर फतेहपुरी साहब उसमें अपना कुछ मिसरे दे देते थे, उसमें कुछ चेंज कर दिया था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत से रात दिन जाग के मैं शायरी करके ले गया, उन्होंने काट पीट के बराबर कर दिया कि ये नामौज़ू मिसरा लगा हुआ है और ये जो है बहर से खारिज है, और ये करके मुझे गुस्सा आता था। वो जुनूनी कैफियत मेरे अंदर जो पैदा हुई
کہ ہم نے کہا یہ کیوں مجھ سے بحر سے خارج ہو رہا ہے اور کیوں ناموضوع ہوتا ہے. تب پھر میں نے اس پہ اور زور دیا. اور ایک چیز اور بتا چلوں، میرے والد صاحب کے دوستوں میں میری پیدائش سے پہلے ہی میرے گھر کا آنا جانا تھا اس عہد کے بہت بڑے شاعر، بر صغیر کے بہت بڑے شاعر، ہند و پاک کے بہت بڑے شاعر زیب غوری صاحب. ان کی گودوں میں پلا، ان کی تربیت میں پلا. تو یہ سب شاعری کا شغف یہ ان شخصیات کے سلسلے سے ہوا. اور ہمارا ننیہالی سلسلہ کچھ ملتا تھا، علامہ ریاض خیر آبادی صاحب، وسیم خیر آبادی، شمیم خیر آبادی صاحب. تو یہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا ہماری جنریشن میں، تو اس نے، میں شکر گزار ہوں کونمین سنگھ بیدی صاحب کا کہ انہوں نے اس چیز کو پہچانا اور ان کے حوالے کیا. انسان کو اپنی پہلی اولاد کو نہیں بھول سکتا. تو شعر تو مجھے یاد ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی کہ تقریباً 30 32 یا 35 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے، اور پہلا شعر جو میں نے کہا اس شعر کی آج تک کوئی غزل مکمل نہیں ہو پائی، دوسرا شعر نہیں ہو پایا. مجھے خود حیرت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں شاعر، میں نے خود بھی کبھی ٹھوس ٹھانس والی شاعری نہیں کی کہ زبردستی شعر کہنے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک ہمارے ذہن موضوع نہیں ہوتا ہے، جب تک ہمارے اندر سے کوئی مجھے للکارتا نہیں، تب تک میں شعر نہیں کہہ پاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم کہتا ہوں، لیکن جب کہتا ہوں تو اپنی تسکین کے لیے. تو پہلا شعر میں نے جو کہا وہ آج بھی مجھے یاد ہے، لیکن آج تک وہ غزل مکمل نہیں ہو پائی. شعر یہ تھا کہ بھٹک گیا جو کبھی زندگی کی راہوں میں، بھٹک گیا جو کبھی زندگی کی راہوں میں، تیرے خیال نے اس وقت رہبری کی ہے. تو جب یہ سب سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد باقاعدگی سے شعر کہنا شروع کیے. مشاعرے ہیں یا سنگرز ہیں، غزل سنگرز ہیں، یا ٹیلی ویژن ہے جس پہ آپ نغمے سنتے ہیں، یا ٹائٹل سانگز وغیرہ ہوتے ہیں. فلم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، فلم کے ذریعے بھی یہ بھی ایک شہرتوں کا ذریعہ ہے. لیکن مشاعروں میں ایک مستند جو آپ کی شخصیت ابھر کے آتی ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ یہ شاعر کے روپ میں ابھر کے آیا ہے، اور آپ نرے شاعر کے روپ میں ہوتے ہیں. اور آپ کی اگر ایک غزل کسی سنگر نے گا دی، یا کہیں ٹیلی ویژن پہ آ گئی، یا فلم کے حوالے سے آ گئی، تو وہ راتوں رات آپ اسٹار بن سکتے ہیں. شاعری کے حوالے سے اگر بات کریں، یا مشاعروں کے حوالے سے، اگر کوئی مشاعرہ مشاعرے میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں سینکڑوں شاعر ہیں، اور اس مشاعرے میں اگر کوئی غزل یا کوئی شعر آپ کا ایک مقبول ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے دن اخباروں کی زینت بنے گا، اگلے ہفتے جو ہے رسائل میں چھپے گا، اس کے بعد اور جہاں جہاں بھی وہ شعر کوٹ ہوگا یا وہ غزل کوٹ ہوگی یا جہاں بھی ہوگا، تو ظاہر پبلسٹی ہوگی. تو وصول کا ایک ذریعہ ہے، میں مانتا ہوں، اور اچھی بات بھی ہے. صحیح طور پہ تو نہیں کہہ سکتا کس وقت میں نے آنکھ کھولی اور کب میں مکمل شاعر ہوا. شاعرانہ لحاظ سے اگر کہوں، شاعری کا شوق تھا تو اس وقت جو شخصیات موجود تھیں، کانپور کے حوالے سے کہوں تو زیب غوری صاحب کی گودوں میں پلا ہوا، فنا نظامی صاحب، نشور واحدی صاحب نے مجھے پڑھایا، حق بنارسی صاحب، شارق ریانی صاحب. یہ شخصیات موجود تھیں جو ہمارے کانپور کے حوالے، جن سے صبح و شام میری ملاقات ہوا کرتی. کمال جیسی صاحب، کانپوری صاحب، یہ سب بہت مشہور اس وقت کے شاعروں میں ہوا کرتے تھے، شاعر فتح پوری صاحب وغیرہ. تو باہر، چونکہ ابھی باہر سے میرا تعلق نہیں تھا، لیکن یہ کہ پڑھتا پڑھاتا تھا. نانا ہمارے رسائل اور جرائد بہت لایا کرتے تھے، اخبارات، اور ماموں کو بہت شوق تھا تو وہ کرتے بھی تھے. اکثر فنکشنز ہوتے تھے، شادی بیاہ ہوتے تھے، سیرا لکھا جاتا تھا، رخصتی لکھی جاتی تھی. چونکہ آواز میری اچھی تھی تو اس لیے مجھ سے کہتے تھے لو ماموں ہمارے لکھتے تھے، اور میں پڑھ دیتا تھا. تو اس سے مطلب اندر سے ایک ذوق شوق پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ ماحول ملتا گیا. پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے رسائل و جرائد کی وجہ سے کبھی فیض کو پڑھ رہا ہوں. والد صاحب کو غزل سننے کا بہت شوق تھا. سنگرز کو آواز ان کی بھی اچھی تھی تو گنگنایا بھی کرتے تھے. اکثر محفلیں گھر میں آراستہ ہوتی تھیں، خاندان والے آتے تھے، دوست احباب آتے تھے، ان کے محفلیں ہوتی تھیں، تو اس میں اپنا وہ غزل سناتے تھے. غزل سنتے تو مجھ سے بھی کہا جاتا تھا تم بھی سناؤ. تو میں ظاہر ہے میں شاعر تھا نہیں اس وقت، تو میں یہ مہندی حسن، غلام علی کی، طلعت محمود کی غزلیں سنایا کرتا تھا. شاعری کا رشتہ
دونوں ہی سے ہوتا ہے. ظاہر ہے شاعر جب شعر کہتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کہتا ہے کہ یہ میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں یا خواص کے لیے. شاعری آدمی پہلے اپنے لیے خود کے لیے کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بات یا ڈکشن یا اس میں ایک کشش ہوتی ہے اس شعر کی ادائیگی میں، یا اس کو شعر پڑھنے کے انداز میں، یا اس شعر کو کہنے کے اعتبار سے، تو اس کی رسائی پھر چاروں طرف ہو جاتی تو وہ عوامی بن جاتا ہے. تو شعر کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب عوامی ہونا چاہیے یا خواص کے لیے ہونا چاہیے. دونوں کے لیے ہوتا ہے. آدمی کہتا اپنے لیے ہے، لیکن وہ بات حسن کمال صاحب مجھ سے شروع میں کہتے تھے کہنا جو بات کہو وہ اپنے اوپر ڈال، دوسرے پہ تنقید مت کرو. ایک آدھ شعر میرے ایسے انہوں نے سنے، اس کا کہنا کہ فلاں شعر تم سنا رہے تھے اس میں دوسروں پہ کیوں طنز کر رہے ہو، وہ طنز اپنے اوپر لو، اپنے اوپر ڈھال کے کہو. جو چیز تمہیں نہیں پسند ہوگی وہ کسی کو نہیں پسند ہوگی، جو کمزوری تمہاری ہوگی وہ دوسرے بھی کمزوری ہوگی. تو ایسی چیز اختیار کرو، ایسی بات کہو کہ وہ دوسرے کی چیز کو اپنے اوپر ڈال کے کہو، تو ظاہر ہے وہ عوامی ہو جائے گی، وہ مقبول ہوگی. 750-800 سال کا سفر طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. تو پہلے ہوتا تھا گل و بلبل، شیریں فرحات کے تذکرے ہوا کرتے تھے ہماری غزل کے حوالے سے، اور آج غزل نے کروٹ لی. شاعر اپنے آس پاس کا جو ماحول دیکھتا ہے، آس پاس کا جو معاشرہ دیکھتا ہے، اس پہ شعر کہتا ہے. چونکہ ہمارا دور جس دور سے گزر رہا ہے اس میں سلگتے ہوئے مسائل ہیں، تمام نابرابری کا معاملہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے ہی چلے آ رہے ہیں. تو اس معاشرے کو، اس پوری کیفیت کو اپنے شعر میں ڈھال کے کہنے کا ہنر آج اس نئی نسل کا مقدر بنا. تو میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے کہ سلگتے ہوئے مسائل غزل کا آج تو موضوع ہیں ہی، اور کر بھی رہے ہیں لوگ، کامیاب بھی ہیں. ان میں ہمارے کچھ نمائندہ شعراء کرام ہیں، منور رانا صاحب کو کہہ لیجئے، رئیس انصاری صاحب ہوئے، راحت اندوری صاحب، بے پناہ شعر کہہ رہے ہیں. سلگتے ہوئے مسائل ان کی شاعری کا موضوع ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے. میرے خیال میں تحریک کا پابند تو نہیں ہوں. شاعری تحریک سے پابند ہو کے تھوڑی کہی جاتی، یا کسی تحریک سے متاثر ہو کے تو شاعری ہوتی نہیں. شاعری آدمی اپنے ذہن سے شروع کرتا ہے، اپنے دل سے شروع کرتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے تو وہ شعر کی طرف راغب ہوتا ہے، اور راغب ہونے کے بعد شاعری شروع کر دیتا ہے. اب اس میں تحریک سے متاثر ہونا اب الگ چیز. جیسے ہمارے قدیم شعراء ہوا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے ہمارے ترقی پسند تحریک آئی بیچ میں، سن 36 میں پریم چند نے جس کی بنیاد رکھی لکھنؤ میں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک میں بڑے بڑے ادیب و شاعر دیے. اس تحریک میں نئے موضوعات تھے، نیا ڈکشن تھا، نئی سوچ تھی، نئی فکر تھی. تو وہ تحریک بہت لمبے پیریڈ تک چلی، سن 36 سے لے کر ہمارے خیال میں 60 کے بعد تک چلی. اور اس میں بڑے بڑے نام ہوئے، جس میں فیض احمد فیض بھی کہہ لیجئے، احمد فراز، احمد نظیم قاسمی ہیں، ہمارے اس حیث کے بہت سے شعراء اس میں شامل ہیں. تو وہ تحریک سے وابستہ ہوئے، وہ الگ وہ نظریات کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ شاعری کے اعتبار سے یا شاعری کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ نظریات ہو سکتے ہیں، ایک گروپ ہو جاتا ہے، کوئی جگر اسکول سے تعلق رکھتا ہے، کوئی داغ اسکول سے شاگرد رکھتا ہے، کوئی لکھنؤ اسکول سے تعلق رکھا ہے، کوئی دلی اسکول سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی حیدرآباد گھرانے سے. تو وہ گھرانے یا تعلق ایک حوالے دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شاعری کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ تحریک صاحب ہو تبھی وہ بڑا شاعر بنا جائے. شاعری تحریک سے اگر نہیں وابستہ ہوگا تو کیا جگر مراد آبادی کسی تحریک سے وابستہ نہیں تھے، غالب کسی تحریک سے وابستہ نہیں تھے، جوش تھے خیر ترقی پسند تحریک سے، لیکن ہمارے اساتذہ تو کسی تحریک سے وابستہ نہیں تھے، لیکن ان کو پڑھ پڑھ کے، ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کو سن سن کے آج ہم لوگ جو ہے شعر کہنا سیکھ گئے ہیں. تو ان کا تو کسی تحریک سے تعلق نہیں تھا. تو تحریک سے اگر کوئی نظریات مل رہے ہیں اور شامل ہو جا رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک، ان کے سامنے کیا سچویشن ہے، کس وجہ سے وہ وابستہ تھے، لیکن یہ کہ ہمارے جو روایت چلی آ رہی ہے، ہمارا جو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے شاعری کا، کیونکہ شاعری کو ہمارے رؤسا نے، درباروں نے ان کی سرپرستی کی، ان کی آبیاری نہ کرتے تو آج یہ اردو وہیں جہاں پنپی تھی وہیں سر اٹھایا تو وہیں ختم ہو چکی ہوتی. ان رؤسا نے، ان درباروں نے ان کی سرپرستی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے وظیفے بندھے، غالب کے بھی وظیفے بندھے ہوئے تھے. استاد ذوق تو خیر بہادر شاہ ظفر کے درباری
اور ان کے استاد تھے خیر، تو اس کی وجہ سے انہیں، لیکن وہ اس سے ضروری نہیں کہ مطلب اگر استاد ذوق تھے ہیں تو استاد ذوق ہی تھے، وہ دربار کی وجہ سے استاد ذوق نہیں تھے، اپنی شاعری کے اعتبار سے تھے۔ داغ دہلوی جو ہے کسی روسا یا کسی اس کی وجہ سے استاد داغ نہیں ہوئے، وہ اپنی شاعری کے بلبوتے پہ تھے، اگر اس سے وابستہ نہیں بھی ہوتے تب بھی استاد داغ ہوتے، اور وابستہ تھے تب بھی استاد داغ ہیں، ان کی اہمیت ان کی فوقیت اسی اعتبار سے۔ تو میرے خیال میں اس سے نہیں ہونا تھا۔ یہ آج کل اس عہد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سیاست کا عملہ، کہ سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ مجبوریاں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مصلحت ہے، اس کی وجہ سے وہ سیاست میں آ گیا، تو میں اسے برا بھی نہیں مانتا ہوں، اگر اس کے رسوخ ہیں، اس کے رجحان ہے شاعری کی طرف بھی۔ میں شاعر ہوں، میرا رجحان ٹیلی ویژن کی طرف تھا، میں ٹیلی ویژن سے جڑ گیا، میرا رجحان جو ہے کسی اور کی طرف راغب ہو سکتا ہے، کل کو مجھے سیاست اچھی لگے، کوئی لیڈر مجھے اپنی طرف راغب کرے تو میں بھی جڑ سکتا ہوں۔ تو لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ مصلحت ہو سکتی ہیں، یا اگر مصلحت نہیں تو کوئی مفاد پرستی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف راغب ہوا، تو وہ سچویشن دیکھنا پڑے گی، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ میں اس فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں، اور تقریباً 30-35 سالوں سے میں عوام کو ہی فیس کر رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب شاید میں ہی صحیح دے پاؤں گا کہ اردو کبھی مطلب تا حیات یا تا قیامت نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ اردو ایک لوگوں نے وادی ایک فرقے کی زبان ہے، لیکن وہ دور بھی نہیں ختم ہوا۔ آپ دیکھیے آج بھی غیر مسلم شعراء کی تعداد زیادہ ہے، لوگ امڑتے چلے آ رہے ہیں، ہندی غزل کہنے والے لوگ جو ہے وہ غزل کی طرف متوجہ ہیں، اور ہمارے آج کے مشاعروں میں بھی بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور غزلوں کی طرف راغب ہوئے ہیں، گیتکا اور دوہے چھوڑ کے وہ غزل کی طرف راغب ہیں، اپنے کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں۔ آپ صرف مشاعروں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اگر کہ مشاعرے پہلے زمانے میں یا جب شروعات ہوئی میر و غالب کے زمانے میں شاید اتنے مشاعرے نہیں ہوتے، تو نشستیں وغیرہ ہوا تھے، اپنے شہر تک محدود تھا، یا آس پاس کسی نواب کے دربار میں انہوں نے ایک محفل ہو گئی۔ لیکن آج کے مشاعر کا مصروف ترین شاعر جو ہے، پورے مہینے شاید ہی کوئی اس کا دن خالی ہو، 2-2 3-3 مہینے کی ڈیٹس خالی نہیں ہوتی اردو کی۔ میں تو غیر ممالک میں بھی ہندوستان میں تو کون سا اسٹیٹ ایسا ہے، میں تو کرناٹک اور کیرل اور کہاں پانڈیچری اور ادھر آپ کے کٹک وغیرہ کے مشاعروں میں وہاں کا ماحول دیکھتا ہوں، وہاں کا ذوق دیتا ہوں، مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ اردو جو لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد اور رامپور کے حوالے سے جانی جاتی تھی، آج جو ہے ان بستیوں میں نئی بستیاں اس کی ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر بھی میں نے سعودی عرب میں دیکھا، میں نے دبئی، عرب امارات، پاکستان میں بھی دیکھا۔ پاکستان میں تو خیر ہے ہی، پاکستان میں تو ماحول ہی دوسرا ہے، کہ کم سے کم وہ ہم زبان ہیں، ہم خیال ہیں، ہم مزاج ہیں، ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان تک پہنچ رہا ہے۔ باہر مشاعرے میں کہیں سے لوٹ کے آیا 2-3 دن کے بعد، تو میں اپنے آفس گیا، تو میرے چند دوست میرے پاس دوڑتے ہوئے کہنے لگے صاحب آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں، آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ نے کبھی ہم لوگ کو نہیں سنا۔ ہم نے کہا ارے نہیں بھائی، کیا بات ہوئی، کیا ہے؟ ارے صاحب وہ کہنے کہ آندھرا پردیش کا چیف منسٹر چند بابو نائیڈو آپ کا شعر پڑھتا ہوا نظر آیا، اس کو ہم لوگ چلا رہے ہیں، 3 دن سے چل رہی ہو بائٹ آپ کی۔ ہم نے کیا دکھایا، تو انہوں نے تو اس میں دکھایا کہ وہ چند بابو نائیڈو کسی مشاعرے میں گیا ہوں گا حیدرآباد میں، مشاعرے کے بعد شعر چھپا ہوگا۔ ہمارا ایک بہت مشہور زمانہ ایک شعر ہوا کرتا تھا، میں نے کہا تھا کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ اس شعر نے میری پہچان بنائی، پوری ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر جہاں بھی گیا، مجھ سے پہلے داغ کا ایک شعر ہے کہ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ تو جس ملک میں بھی گیا، جس شہر میں گیا، میں نے جس وقت یہ شعر پڑھا تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا، اور اس شعر نے میری پہچان بنائی، اور جہاں جس ملک میں جاتا ہوں
میری اس شعر کی اور اس غزل کی ضرور فرمائش ہوتی تو وہی اتفاق ہوگا کہ میں حیدرآباد کے کسی مشاعرے میں یہ شعر پڑھ کے آیا ہوں گا، اگلے دن چھپا پا ہوگا، تو ظاہر ہے ان تک کسی نے تیار کیا، کیونکہ وہ ایک مشاعرے کے افتتاح کرنے آنے والے تھے، تو ان کے کسی دوست نے یا ان کے پی اے نے ان کی اسکرپٹ تیار کی ہوگی اردو کی، تو انہوں نے آ کے انگلش میں اور تیلگو میں تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد ایک شعر سنایا استاد داغ کا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا شعر کوٹ کیا کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں، تو وہ کوٹ کیا گیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کی حکومت، اتر پردیش میں این ڈی تیواری صاحب یہاں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، اس دور میں اردو کے لیے بڑے مطالبات ہوا کرتے تھے، یو پی میں ہر طرف سے وہ ہوتی تھی کہ اردو کو سیکنڈ لینگویج کی جائے، سیکنڈ لینگویج کی جائے۔ تو اس زمانے میں یہ شعر کہا گیا تھا، اور وہ شعر اتنا مقبول ہوا، اتنا مقبول ہوا، اتنا، وہ لکھنؤ سے نکل کے پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر نکل کے ساری اردو دنیا میں یہ شعر پہچان بنا۔ کچھ ہمارے اساتذہ نے، کچھ ہمارے ڈاکٹرز نے اپنے تھیسز وغیرہ میں بھی اس کو کوٹ کیا، اور کہیں پر کوئی انویٹیشن چھپ رہا ہے اردو کے حوالے سے اس میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلاً کہ بہت اچھا ایک چیز اور اس میں بتا دوں میں کہ لوگ استادی اور شاعری میں استادی اور اس کا بھی چلتا ہے نا سلسلہ، میں مشورے پہ عمل کرتا ہوں، میرے جو اساتذہ جو مجھ سے بڑے ہیں میں ان کو شعر سنا دیتا ہوں، اور جو وہ مشورہ دیتے ہیں میں قبول کر لیتا ہوں۔ میں کانپور سے نکل کے شاعر فتح پوری صاحب نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا شاعری پہ، اور اس کے بعد باہر نکل کے میں پھر لکھنؤ آیا، لکھنؤ کا ماحول مجھے پسند آیا، وہاں پہ والی صاحب کی سرپرستی ملی، والی آصف صاحب کی سرپرستی میں انہوں نے ہمیں آج جو مقام ہے میں ان کا سارا کریڈٹ انہیں کو دیتا ہوں۔ اس شعر میں جو یہ میں نے سنایا جس کی وجہ سے میری پہچان بنی کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں، تو میں اس زمانے میں جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو اس پروگرام میں این ڈی تیواری چیف منسٹر بھی موجود تھے لکھنؤ میں، اور جگجیت سنگھ ایک سے روزہ سیمینار وغیرہ سب بنتا تھا، ایک دن غزل نائٹ تھی، ایک دن مشاعرہ تھا، ایک دن ڈرامہ وغیرہ تھا، تو جگجیت سنگھ ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے، وہاں ایوارڈ تقسیم ہوئے تھے، اس کے بعد پھر مشاعرہ تھا، فوراً بعد جگجیت سنگھ سن رہے تھے بیٹھے سامنے، تو میں نے یہ شعر پڑھ کے، تو میں نے اس زمانے میں پڑھا کرتا تھا سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں، پہلی دفعہ جب پڑھا تھا ہم نے لکھنؤ میں بھی شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں، وہ پڑھ کے اس کے بعد پھر ہم لوگ ہوٹل چلے گئے، ہوٹل میں ہم لوگ سب بیٹھے، کیفی اعظمی صاحب، ندا فاضلی صاحب، حسن کمال صاحب، عزیز قیسی صاحب بھی اس وقت حیات تھے، وہ تھیں کشور ناہیدہ پاکستان سے آئی تھیں، افتخار عارف صاحب تھے، یہ شخصیت جمیل الدین علی صاحب تھے، حمایت علی شاعر، سب بیٹھے ہوئے ہوٹل میں بیٹھ کے ایک مشاعرے کے بعد گپ شپ ہو رہی تھی، تو جگجیت بھی اس میں موجود تھے، سب باتیں چلی رہی تھی، ایک دم جگجیت نے کہا کہ حسن تم نے وہ کون سا شعر سنایا تھا، سناؤ ذرا سا وہ، تو میں نے وہ سنایا کہ نا وہ اردو والا کون سا شعر تھا، تو میں نے سنایا کہ میں بھی شہر میں اردو کی طرح، کہنا اردو کو تم محدود کیوں کر دیتے ہو شہر تک، آپ دیکھیے کہ مطلب یہ نظر کیسی کہ ایک لفظ سے وہ شعر دیکھیے کتنا مطلب عالمی سطح کا شعر بن گیا۔ جگجیت نے کہا کہ نہیں اس کو شہر تک کیوں محدود کر رہا ہو، اردو کا مسئلہ پوری دنیا میں، تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، کون سا ملک ہے جہاں میں غزل لے کے نہیں گیا ہوں، پوری دنیا کے خطے میں، آسٹریلیا ہو، جرمنی ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ اردو ہے، تو تم اسے شہر تک کیوں محدود کر رہا ہو، اس کو ملک کے باہر بھیجو۔ ایک لفظ صرف شہر ہٹا کے ملک ہو گیا، شعر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ ذہنی دیکھیے، اور جتنے لوگ اساتذہ وہاں بیٹھے ہوئے سب حیرت میں بھی تھے، اور خود کہنا یہ تو بہت اچھی نظر، ہم لوگ کی نظر نہ گئی اور دیکھو جگجیت سنگھ کی گئی، تو اس دن سے یہ ہو گیا کہ میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ انٹرنیٹ سے جڑنے کا مطلب سمجھ لیے اب تو لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، رسائل کی ہے، جرائد کی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں، اب تو کھولے گا نیٹ، کھولے گا کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی جگہ بیٹھا ہو، اگر اسے رسائل نہیں مل رہے ہیں، جرائد نہیں مل رہے ہیں، اپنے لوگ نہیں مل رہے ہیں، مشاعرہ نہیں مل رہا ہے، جگجیت سنگھ نہیں مل رہے ہیں، فلم نہیں مل رہی ہے، غزل گائکی نہیں مل رہی ہے، نیٹ کھولے گا اور نیٹ میں بیٹھ کے پوری اردو دنیا کا سفر کر لے گا 10 منٹ کے اندر، جو اس کے ذہن میں ہوگا، جو اس کا نظریات ہوں گے، جو اس کا ذوق شوق ہوگا، سب کچھ نیٹ میں موجود ہے۔ میرے خیال میں اس سے رسائل و جرائد کو بھی فائدہ ہوگا،
پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں ایجنسیوں کی مدد سے جو ہے خبریں چاہیے ہوتی تھیں رسائل کے لیے یا اخبارات کے لیے، تو اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں لگانے کی، سیدھا نیٹ کو لیے اور آپ کو ساری دنیا کی خبریں، آپ کو ادبی رسالہ نکالنا ہے تو ادبی آپ کو مواد اس میں مل رہا ہے، آپ کو سیاسی چاہیے سیاسی مل رہا ہے، ساری دنیا کی خبریں ایک پل میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن فلموں کے ڈائلاگس، جن فلموں کی اسکرپٹ، جن فلموں کی کہانی، جن فلموں کے نغمے، جن فلموں کے موسیقی خوبصورت اس رنگ میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے جس میں اردو کی چاشنی ہو، غزلیات کا رنگ ہو اور ایسا ماحول ہو، تو ظاہر ہے وہ فلمیں سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکیزہ ہوگی، مغل اعظم دیکھ لیجئے، شعلے دیکھ لیجئے جس کی آج تک دوسری ہسٹری نہیں ہے۔ شعلے میں کون تھے؟ سلیم جاوید کے ڈائلاگ، یہ کنٹریبیوشن بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں ایک دو فلم نہیں، اس پہ تو پورے ایپیسوڈ آپ بات کرنا چاہیں تو پورے ایپیسوڈ پہ بات ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ہندوستان میں خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ اردو جو زندہ ہے اور ہندوستان میں جو اردو پنپ رہی ہے، ان میں فلموں کا میرے خیال میں 80% رول میں فلموں کو دوں گا، اور 20% رول دوں گا غزل سنگرز کو، جو اگر بچتا ہے، کیونکہ غزل سنگر کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ پوری دنیا میں وہ غزل سنگر جا رہے ہیں، پہچان بنا رہے ہیں۔ اور غزل کے حوالے جگجیت سنگھ کا میں بہت بڑا کریڈٹ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر، ہر گاڑی، ہر جگہ، کہیں بھی چلے جائیے آپ، کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے، چاہے پلین میں آپ چلے جائیے، وہاں جگجیت سنگھ، طلعت عزیز، پنکج اداس، ان لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، ان کی غزلیں آپ کو ملیں گی۔ اور پوری دنیا میں تو کیسٹ بھی خرید کے باہر سے لایا ہوں، ہماری کیسٹس، طلعت عزیز کی گائی ہوئی غزلیں میں سعودی عرب سے، دبئی سے میں لے کے آتا ہوں، لوگ مجھے پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی غزل میں آپ ہی کو پریزنٹ کر رہا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، چونکہ میرا تعلق مشاعروں سے رہا ہے زیادہ، اور میں ابھی بھی ہے، اور پوری دنیا میں میں جہاں جہاں بھی بلایا جاتا ہوں، میں مشاعرے کے حوالے سے جہاں جاتا ہوں پہچانا جاتا ہوں۔ تو کتابی شکل میں کم آیا، لیکن میرے سن 90 میں ہمارے چند دوستوں نے اصرار کیا کہ اگر آپ نے اپنا کلام نہیں دیا تو جو کچھ بھی ہے، مجھے میگزیمم کلام آپ کا یاد ہے تو میں چھپوا لوں گا، ورنہ آپ جو کچھ بھی بچا کچھ ہے آپ کے پاس وہ سب کچھ دیجیے۔ تو والی عاصی صاحب نے بھی اصرار کیا، مجھے حکم دیا، تو میں نے جو کچھ بھی میرے پاس دال دلیا تھا میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ تو سن 90 میں مکتبہ دین و ادب والی عاصی صاحب نے تیری یاد کے جگنو کے نام سے یہ کتاب دیوناگری لپی میں نے کہا اردو میں کہ نہیں، اردو میں پڑھنے والے کتنے، بانٹو کو سب رکھی رہ جائیں گی، دیوناگری میں چھپواؤ، سرکل بھی زیادہ ہے۔ اور جو آج اس کی وجہ ہے کہ میرے پاس بھی یہ کاپی نہیں تھی، میں کسی سے مانگ کے اس انٹرویو کے لیے لایا ہوں کہ انٹرویو کے بعد میں آپ کو یہ کتاب واپس کر دوں گا۔ لمحے، لمحات اور واقعات تو بے پناہ ہے کہ بہت سے میری زندگی کے ساتھ، کیفی اعظمی صاحب کے ساتھ، سردار جعفری صاحب، حسن کمال صاحب، اختر الایمان صاحب، یہ شخصیات ہمارے، میں بے پناہ شکر گزار ہوں اس پاک پروردگار کا کہ جنہوں نے میری تربیت میں میرے مشعل راہ بن کے ان شخصیات کو بھیجا، انہوں نے میری تربیت کی، مجھے ماحول دیا، ان کی آغوش میں ہم نے پرورش پائی، اور آج جو کچھ بھی ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان شخصیات کو، فراق گورکھپوری صاحب ہوئے، ہمارے شیری بھوپالی صاحب، کیب بھوپالی صاحب، بہت بڑی، جب مجروح سلطان پوری صاحب، کیفی صاحب، ان سب کے ساتھ مجھے مشاعرے پڑھنے کا اور سب کا موقع ملا۔ لیکن بحیثیت مسلمان حضور پاک سرور کونین کا روضہ مبارک مدینہ شریف یا خانہ کعبہ، اس کی زیارت کرے، تو یہ خواب میرے بھی بچپن تھا۔ ایک وجہ اور اس کی بھی تھی کہ ہماری سگی خالہ، ہماری چھوٹی خالہ، مجھے نہیں یاد ہے کہ وہ کب آئی تھیں، میں شاید گود میں ہوتا تھا تو وہ پاکستان سے آئی تھیں ملنے ایک بار، لیکن اس کے بعد وہ سعودی عرب مکہ شریف میں رہتی تھیں۔ تو ایک حسرت یہ تھی کہ کسی طرح کیسے پنکھ لگ جائیں، بچپن سے خواہش تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور اس سرزمین کی زیارت کروں، اس کے بوسے لوں، سرزمین کے اس کے ذرے ذرے کو چوموں۔ اور دوسری خواہش تھی کہ میری ان سے ملاقات، فون پہ بات ہوتی تھی، خط و کتابت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع نکالا، اسی شاعری کو میں شکر گزار ہوں کہ اسی شاعری کے حوالے سے سن 92 میں 3 دسمبر سن 92 کو میں اس سرزمین پر میرے ناپاک قدم پڑے، اور میں اس لمحے کو
نہیں بھول پاتا ہوں. میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی خوشی کتنی مسرت ہوئی اس سرزمین پہ جانے کی اور خانہ پاک کعبہ کو پکڑ کے اس کو چھونے کی، اس کو چومنے کی اور سبز گنبد کو دیکھنے کی. وہ میری حسرت پوری، اس کا شکریہ. خواہش تھی کہ پاکستان میں جہاں اتنے بڑے بڑے شاعر دیے، قطیل شفائی صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم مشاعرے ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں، احمد فراز صاحب کے ساتھ شہروں گھوم رہے ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں، دبئی میں. حمایت علی شاعر جہاں اور جمیل الدین علی صاحب، کشور ناہید آپ ہمیں بہت چاہتے ہیں. الیس فیض، ہاں فیض ہمارے سب سے پسندیدہ شاعر تھے. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں فیض کو بے پناہ پسند کرتا تھا، ان کو آئیڈیل مانتا تھا اپنا. اور ایم اے میں ایز اے سبجیکٹ میں نے ان کے اوپر ایک مقالہ بھی لکھا تھا اور خواہش تھی کہ میں ان پہ ڈاکٹریٹ کروں. اور میں نے ڈاکٹریٹ شروع بھی کی لیکن پھر بیچ میں رک گیا اور نہیں کر سکا، جس کا مجھے افسوس ہے. لیکن خوشی اس بات کی کہ فیض صاحب سے تو میرے ایک بار ہندوستان آئے تھے، کم سنی کا عالم تھا، میں نے ان کو دیکھا اور سنا بھی، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. وہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کی بیگم ایلیس فیض، ان کی بیٹی سلیمہ ہاشمی سے سن 86 میں لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کی گولڈن جوبلی منائی گئی. اس میں ملک راج آنند صاحب، حمایت علی شاعر صاحب، غلام ربانی طابہ صاحب، بہت سی شخصیات، اس میں میگزیمم شخصیات جو عہد کی ہیں، جن کو پڑھ کے، جن کو کورس میں پڑھ کے میں نے آج میں اس قابل ہوا کہ میں اردو بولنا سیکھ گیا ہوں. ان شخصیات کے ساتھ ہم بیٹھے تو ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہم نے. یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. تو ان شخصیات کو دیکھنے اور سننے کا موقع ہو. پاکستان میں خاص طور پہ یہ تھا کہ میں پاکستان جاؤں تو وہاں کے ماحول، جس نے فیض احمد فیض دیا، جوش صاحب وہاں پڑھتے تھے، احمد فراز ہے، وہاں کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے آدمی کا. تو وہاں جا کے میں شعر کب پڑھوں گا ایسا موقع، تو اس کا بھی موقع ملا شاید 86 میں 96 میں بامبے میں تھا کیفی اعظمی صاحب کے یہاں. تو اتفاق سے وہاں سے پاکستان سے خورشید زیدی صاحب کا فون آیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو وہاں پر ہوگا، آپ کا پاسپورٹ ہی ہو. تو کیفی صاحب نے ایک شرط لگا دی کہ بھائی میری ایک شرط ہے، میں آپ کو لے جاؤں، میں چلیے تیار ہو جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں آپ کو ایک شاعر بہت اچھا دینا چاہتا ہوں، مشاعرے کا بہت کامیاب و مقبول شاعر. اگر آپ اس کو بھی مدعو کریں تو بھی میں چلنے کو تیار ہوں. اور ارے کیفی صاحب، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو صنعت کی بات ہے، آپ جو حکم دیجئے، بتائیے کہ یہ حسن کاظمی لکھنؤ کے شاعر ہیں اور لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں. اتفاق سے اس وقت وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیجئے آپ ان سے بات کر لیجئے. انہوں نے کہا خورشید صاحب، ارے صاحب یہ تو میرے لیے فخر کی بات کہ کیفی اعظمی صاحب کسی نام کا انتخاب کر رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات. آپ بتائیے کہ آپ کا پاسپورٹ ہو، وہ سب کیسے ہمیں مل پائے گا. تو ہم نے، میں 2 دن بامبے میں ہوں، آپ جیسا حکم دیجئے. کہنا میں دہلی میں ہوں، دہلی میں غالب اکیڈمی میں رکا ہوا ہوں، تو آپ جلد سے جلد مجھے پاسپورٹ اور اپنی تصویریں وہاں پر بھیج دیجئے. تو میں واپس لکھنؤ گیا، لکھنؤ سے جا کے پھر میں دہلی پہنچا. دہلی میں نے وہ تصویریں، تو خورشید زیدی صاحب کہیں چلے گئے تو میں نے ڈاکٹر عقیل صاحب اس کے جنرل سیکریٹری تھے، ان کے حوالے کر دیا. کہنے لگا آپ میرے اوپر یقین کریں تو مجھے دے دیجئے. میں دے کے چلا آیا. تو اس طرح سے میں پاکستان پہنچا. تو جو حسرت تھی، خواب تھا کہ پاکستان میں کس طرح کے شعر سنے جاتے ہیں، وہاں کے ادبی ماحول کس طرح کا ہے، کس طرح کے شعر کہے جاتے ہیں. وہاں کا بھی میں واقعہ بتاؤں وہی اردو والے کے حوالے سے، کہ وہاں پوزیشن یہ ہوئی کہ ایک ایسی سچویشن بنی جو ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے مشاعروں میں، اور شاعر کو جو ہے بڑی مصیبتوں کا سامنا اکثر و بیشتر کرنا پڑتا ہے. لوگ انجوائے کرتے ہیں اس سے. تو وہاں بھی یہی عالم تھا. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں کراچی کا مشاعرہ، قائد اعظم والا مشاعرہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے پاکستان کا مشاعرہ ہر سال، اس کے مشاعرے میں موجود تھا. اور کراچی اسٹیڈیم میں تقریباً 1.5-2 لاکھ کا مجمع، اور اس میں ایک حصے میں صرف خواتین بیٹھی ہوئی تھی. ہمارے خیال میں 10-15 ہزار کا مجمع خواتین کا ایک تھوڑا سا ایریا تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ پردے داری ہو، جیسے ہندوستان میں اکثر اعظم گڑھ وغیرہ کے مشاعرے میں ایک گوشہ ہوتا ہے، اس پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتے ہیں. وہاں اوپن سب بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ساری پبلک، پورا ہنگامہ، قیامت. اور صاحب وہاں پر
وہ جو لڑکیاں تھیں، اسٹوڈنٹس لڑکیاں تھیں، وہ کچھ ڈانس وانس کر کے، کچھ ہوٹنگ کر کے، کچھ تالیاں بجا کے، کچھ عجیب و غریب ڈھنگ سے وہ ایسا ہوٹ کرتی تھی، ایسا شور مچاتی تھی کہ شاعر وہاں سے اٹھ کر بغیر پڑھے بھاگ جاتے تھے۔ کیفی صاحب کی اور جعفری صاحب چونکہ ضعیف تھے تو انہوں نے اصرار کیا کہ صاحب ہم لوگ کو جلدی پڑھوا دیجیے تاکہ ہم لوگ آرام کر لیں، سفر کر کے آئیں اتنا لمبا سے وہ۔ تو جعفری صاحب، کیفی صاحب ایک ایک دو دو نظمیں ان کے، مطلب وہ جس طرح سننا چاہیے کیفی آدمی صاحب، وہ تو ہوا نا کہ عزت افزائی ہوئی، لیکن جس انداز سے میں سوچتا تھا کہ پاکستان میں سنا جانا چاہیے، مجھے نہیں لگا ان کو، تو میں گھبرایا تھوڑا کہ ہم نے پاکستان میں کیفی آدمی کو جو ہے اس طرح نہیں سنا جا رہا ہے جس طرح ہندوستان میں سنا جاتا ہے۔ لوگ سانس روک کے بیٹھ جاتے ہیں، فرمائش پہ فرمائش ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً سب سے آخر میں کیفی صاحب پڑھتے تھے۔ تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک حلقہ ہوتا تھا، وہ صرف سننا چاہتا کیفی صاحب، جتنا سے زیادہ یہ چراغ سحر ہیں، تبرک ہے ہمارے لیے، جتنا زیادہ ان سے سن لیں اتنا ہی زیادہ اچھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا، اس کے بعد بھی دو تین لوگ اور پڑھ کے گئے تو ان کو بری طرح خوٹ کیا ان لوگوں نے۔ تو میرے بغل میں انجم رہبر اور راحت اندوری صاحب سب سے آخری سب میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے دبے دب کے، کیونکہ بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں ہندوستان اور پاکستان کی، ڈاکٹر بشیر بدر ہوئے، جعفری صاحب اور کیفی صاحب جیسی شخصیت، تو ظاہر ہے پیچھے ہی بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو میں نے راحت بھائی سے کہا، نے راحت بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ تو شعر ہی نہیں سن رہا ٹھیک سے، اور ووٹنگ کا حال ہو۔ ارے کچھ نہیں، راحت بھائی نے کہا ارے کچھ نہیں، ارے آج تو مشاعرہ تیرا بہت کامیاب ہوگا۔ ارے ہم نے نہیں، راحت بھائی پہلی بار زندگی میں آرڈر بھول گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس آرڈر میں کون سی غزل، کون سے اشعار لگاؤں، کیا ترتیب دوں، میں ترتیب نہیں لگا پا رہا ہوں۔ پہلی دفعہ میں زندگی میں گھبرا رہا ہوں کہ میں یہ سناؤں کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ میں 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا، مجھے ابھی یہ تک طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا مزاج کیا ہے، کیا سننا چاہتے ہیں۔ کہیں کچھ نہیں آج تو مشاعرہ تیرا ہے، یہ جملہ لیکن میرے اوپر اثر نہیں ہوا، میں بہت واقعی میں گھبرایا ہوا تھا۔ اچھا وہاں نظامت بھی ہندوستان کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ وہاں بہت یہاں کی طرح جیسے انور جلال پوری صاحب یا ملک زادہ صاحب اور دوسرے ہمارے جو شعراء ہیں کیا خوبصورت نظامت کیا کرتے تھے، اس سے شاعر کا بھی موڈ بن جاتا تھا اور سامعین کا بھی موڈ بن جاتا تھا، شاعر کی پوری تصویر بنا کے پیش کر دیتے تھے اور سامعین بھی ایک دم آمادہ ہو جاتے تھے کہ ہاں اس کا اب شعر سنا جائے۔ لیکن وہاں تو ہوتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا بھارت سے حسن کاظمی یہ نظامت ہو گئی، اب آپ آئیے، اب آپ اپنا دلدلیہ جو پیش کرنا چاہیں پیش کیجیے اور آپ اللہ کے حوالے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب بھارت سے حسن کاظمی پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو میں آ کے اچھا وہاں کھڑے ہو کے پڑھنے کا بھی یہاں عادت میری پڑی ہوئی کہ کھڑے ہو کے تھوڑا کانفیڈنس آتا ہے، اور وہاں مائک چھوٹا سا رکھا ہے، نیچے بیٹھ گئے اور 1.5-2 لاکھ کا مجمع صاحب، میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے دائیں بائیں کرنا شروع کیا، ادھر کے ادھر کے ایک آدھ شعر، ادھر کے وہ مختلف غزلوں کے الگ الگ موڈس کی غزلوں کے ایک ایک دو دو شعر میں نے کرنا شروع کیے۔ تو ایک دم سے پھر میں وہ غزل پہ آ گیا کہ میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں۔ اس پہ تھوڑا سا وہ ہوا کہ ہم نہیں، اس سے پہلے میں وہاں سے شروعات کی تھی، راحت بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہاں سے شروع کرنا طلعت عزیز والی سے، تو میں نے وہی کیا کہ میں وہاں جب ہوا تو میں نے پہلا شعر وہ خوبصورت ہے آنکھیں تیری رات کو جاگنا چھوڑ دے، خود بخود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچنا چھوڑ دے۔ تو اس پہ جو ہے وہ وہ لڑکیاں جو ووٹ کر رہی تھیں ان پہ ہی میری نظر صرف ان پہ تھی، لڑکیوں پہ، کہ ان کا ریئیکشن جب ہوتا تھا تب پوری پبلک شور مچاتی تھی۔ تو اس پہ ہوا کہ ارے ارے یہ تو طلعت عزیز کی غزل ہے، طلعت عزیز کی غزل ہے، کہ اس کو سن لو۔ تو ایک دم خاموشی ہوئی، وہ اپنا بیٹھ کے تو میں نے وہ غزل سنایا، اس کے بعد وہ سننے کے لائق ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں جیسے ہی اس غزل پہ آیا، میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں، ان کی طرف اشارہ کر کر میری بستی میں سبھی تیر کماں آلے ہیں، سہمے ہوئے آنکھوں کی طرح رہتا ہوں۔ تو کر کے اس کے بعد جب وہ شعر میرا آیا کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ تو ایک قیامت ہو گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ داد کا جو عالم مجھے وہ سیلاب داد کا جو تھا
وہ امڑتا آیا، اس میں کہاں غوطے لگاتا چلا گیا. مجھے یاد نہیں کہ شاید 15ویں بار یا 16ویں بار وہ شعر پڑھتے رہیے. جو اناؤنسر جو کبھی نہیں بول رہے تھے کسی کی شاعری پہ، کہنا پڑھتے رہیے صاحب، پڑھتے رہیے. کیا شعر، کیا لافانی شعر آپ نے سنا دیا. ارے آپ ہمارے مسائل کی بات کریں گے تو آپ کو سر آنکھوں پہ لیا جائے گا. پڑھتے رہیے، یہ شاعری ہے. اور صاحب جو ہنگامہ شروع ہوا، وہ 15ویں 16ویں بار جب میں پڑھ رہا تھا تو پورا اسٹیڈیم میرے ساتھ ترنم میں گا رہا تھا کہ سب میرے چاہنے والے، میرے کوئی نہیں. میں بھی اس ملک میں اردو، سارے لوگ ہمارے ترنم میں گا رہے. اس میں اس وقت وہاں کے گورنر ہوتے تھے محی الدین صاحب، اس وقت وہاں کے ہوم منسٹر ہیں وہاں پہ، وہ ذکی الدین حیدر صاحب، وہ اس کی صدارت کر رہے تھے مشاعرے کی. صاحب انہوں نے بھی میری پیٹھ تھپتھپائی پیچھے سے، شاباش 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 میاں پڑھتے رہی. اس کے بعد کراچی کے 2-3 اور مشاعروں میں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، لیکن میرا نام جب پکارا جاتا تو پیچھے سے آواز لگاتے تھے گورنر صاحب کراچی کے، حیدرآباد سندھ کے گورنر تھے، کہ وہ میاں وہ اردو والا ضرور سننا ہے، کچھ بھی سنائیے لیکن وہ اردو والے. ہم نے کہا مجھے معلوم کہ آپ جہاں موجود ہیں وہاں مجھے یہ سنانا ہی پڑے گا، میرے لیے عزت افزائی کی بات ہے. یہ عزت ملی، یہ شہرت ملی، میں بہت بہت شکر گزار ہوں پروردگار کا، ہمارے ناظرین کا، ہمارے سامعین کا. میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں. یہ شعر آپ سب کے حوالے، کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں. اور ایک مطلب اور ایک شعر، دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی، دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی، بے وفا تجھ سے محبت نہیں ملنے والی، بے وفا تجھ سے محبت نہیں ملنے والی. اور یہ ایک شعر کے حوالے، کہ ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی، ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی، ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی. شکریہ. ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی، ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی، دوستی کی کوئی قیمت نہیں ملنے والی. اور نوجوان دوستوں کی نظر ایک مطلب ایک شعر یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے آپ تک پہنچا ہوا ہے. خوبصورت ہے آنکھیں تیری، خوبصورت ہے آنکھیں تیری، رات کو جاگنا چھوڑ دے، خوبصورت ہے آنکھیں تیری. یہ سب کچھ اسی شہر نے دیا ہے، میں آپ واپس لوٹا رہا ہوں. خوبصورت ہے آنکھیں تیری، رات کو جاگنا چھوڑ دے، خود بخود نیند آ جائے گی،
خود بخود نیند آ جائے گی، تو مجھے سوچنا چھوڑ دے، خود بخود نیند آ جائے گی، او تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے، تیرے آنچل سے بادل اڑے، تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے، تیرے آنچل سے بادل اڑے، دیکھ لے جو تیری چال کو، دیکھ لے جو تیری چال کو، مور بھی ناچنا چھوڑ دے، خود بخود نیند آ جائے گی، تو مجھے سوچنا چھوڑ دے، خوبصورت ہے آنکھیں تیری. بہت بہت شکریہ.